अस्सलाम, मैं इमदाद सुमरो। दुबई में बहुत कुछ पक चुका हुआ है, ढक्कन उतरेगा तो पता चलेगा कि हांडी में क्या था, लेकिन बहुत कुछ हांडी से जो भांप उठ रही थी ना उससे बाहर आ चुका हुआ है। बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ में आ गई हैं, सामने तो अभी उस तरह नहीं आई कि क्या क्या हुआ है, किस एजेंडा के तहत दो बड़ी सियासी जमातों की क़यादत दुबई में बैठी है। नवाज शरीफ साहब लंदन से आ गए, यहाँ से आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पहुँचे, सिंध के सीनियर मिनिस्टर्स को वहाँ बुला लिया गया, और सीएम सिंध के लिए भी थी कि जी वो भी वहाँ पर होंगे, और उसके अलावा मरीम नवाज़ साहबा वहाँ पर हैं। तो वहाँ चल क्या रहा है, क्या इशू है भाई, ऐसा क्या है जो पाकिस्तान में बैठकर डिस्कस नहीं किया जा सकता? लंदन या दुबई क्यों? सबसे अहम सवाल ये है, तो उसका जवाब भी आ गया हुआ है। एजेंडा क्या क्या है? सियासी एजेंडा है, उससे आगे का एजेंडा है, पीछे का एजेंडा है कि जो कुछ हुआ उसका एहतसाब कैसे करना है और फिर आगे चलकर क्या करना है, ये सारे मामलात। और साथ साथ एक हांडी इस्लामाबाद में पकी थी, वो पककर तैयार हो गई, उसका ढक्कन उतर गया, खुशबू आ गई, और उसमें से जहांगीर तरीन साहब जो है वो पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में वापस आ गए। अब नया ट्विस्ट आएगा, ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब की इंतखाबी सियासत में वापसी होने के लिए हो गई, तो जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है उसमें भी एक नया ट्विस्ट आएगा, नई तब्दीली आएगी। तब्दीली कहिए या इजाफा होगा तो वो होगा। और दूसरा एक और चीज़ है, बड़ा इंकशाफ हुआ हमारे सामने कि जनाब इमरान खान साहब किस तरह घेरू है, घेरू जिसको कहते हैं ना, किस तरह जहन साजी करते रहे हैं, आम लोगों की नहीं, अपने पार्टी के लोगों की नहीं, जुगादरी सहाफ़ियों की, बड़े बड़े तज्जियाकार जिनको 40-40, 50-50 साल हो गए सहाफ़त करते हुए, जो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ़्तार नहीं थे, जो वाक़ईतन जानिबदारी से तज्जिया करने की कोशिश करते थे, जो किसी एजेंडे पर नहीं थे। अपने मफादात हर किसी के होते हैं, लेकिन मफादात के तहत तज्जिया करने वाले तो टीवी स्क्रीन पर बैठकर आर्टिकल में तज्जिया करेंगे ना, ज़ाती दोस्तों की महफ़िलों में बैठकर वो लोग किस तरह इमरान खान साहब के प्रोपेगेंडा के ज़ेर असर तज्जिए किया करते थे, और फिर अब कानों को हाथ लगा रहे हैं कि यार हमारे तज्जिए गलत कैसे हो गए। मेरे व्लॉग आपके सामने पड़े, मैं एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ। मार्च 2021 में जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त आखिरी वक्त तक जब सारे जर्नलिस्ट कह रहे थे कि नहीं ये गिलानी साहब हार जाएंगे, फ़ौज इमरान खान के साथ खड़ी है, तब आखिरी दिन वाला 3 मार्च का, इलेक्शन से पहले, रिज़ल्ट आने से पहले मेरा व्लॉग पड़ा हुआ है कि गिलानी जीत गए हुए, इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, तहरीक-ए-एतमाद हाथ हो गया, फ़ौज उधर है। हमें इस्लामाबाद से कुछ दोस्त फ़ोन कर के कहते थे कि यार आप कि इन्फॉर्मेशन गलत है, फ़ौज इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, तहरीक-ए-एतमाद नाकाम होगी, ये इमरान खान को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये क्यों हो रहा था? एक बहुत ही खबर और सर्कल्स में रहने वाले, हर तरह के रहने वाले एक शख्सियत ने इस रात से पर्दा उठाया है, बड़ा कमाल। मुख्तसरन इस पर बात करके फिर मैं आता हूँ हालात हाज़रा पर। इसका हालात हाज़रा से ताल्लुक़ है, हो सकता है कि आपके पास दुबई से तरह तरह की ख़बरें आएँ। अभी भी मीडिया बहुत कुछ चला रहा है जिस अठोट है, कुछ नहीं है, वो उन चीज़ों का ताल्लुक़ ही नहीं है कि ये फ़लाँ पार्टी ने इतनी सीटें मांग ली, फ़लाँ पार्टी ने इनकार कर दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं, चल ही कुछ और रहा है। ये बहुत ही पेटी इशूज़ हैं, छोटे छोटे इशूज़ हैं। सीटें मांगना बहुत छोटा इशू है, ये सरे से किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर नहीं है। इसी वजह से मुझे लगा कि यार ये जो जिस तरह की चीज़ें फीड की जाती हैं और जिस तरह की बातें सामने लाई जाती हैं, सहाफ़ी खबर का भूखा होता है, उसको अगर एक कंसर्न क्वार्टर से खबर आए तो वो तो चला देगा, वो तो यकीन कर लेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सहाफ़ी को कई और कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं, कई और मुतल्लिका लोग या ज़राए होते हैं जिनसे जिसको कहते हैं काउंटर चेक करना चाहिए, दोबारा तस्दीक करनी चाहिए। सहाफ़ी को एक नहीं 4-4, 5-5 जगह तस्दीक करनी चाहिए। तो बहरहाल, तो किस्सा ये कि जनाब एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े तज्जियाकार हैं और बहुत काबिल तज्जियाकार हैं। उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में, 2 सालों में, या जब से इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत की उफ़क़ पर कहते हैं कि सितारा बनकर, चाँद बनकर, लेकिन बहरहाल सितारा थे, चाँद थे, अब तो अंधेरे में चमके,
تو وہ صاحب جو ہیں ان کا ایک تجزیہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. ان کے کچھ قریبی دوستوں سے، نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ محترم ہیں، سینئر ہیں، ہم تو ان سے سیکھتے رہتے ہیں، ابھی بھی سیکھتے ہیں. میں صرف اس میں عمران خان صاحب کی کاریگری بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہوتا یہ کہ جناب ان کے پاس ایک انفارمیشن آتی، ٹرو انفارمیشن، ٹھیک انفارمیشن، کنسرن کوارٹر سے، دوسرے تیسرے سورس سے بھی کنفرم ہو جاتی، لیکن وہ عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کے جو جرنیلز تھے، فواد چودھری ہو گئے، اس طرح کے اور جو لوگ تھے اس وقت متحرک، ان کیسے چڑھ جاتے، ان کی محفلوں میں بیٹھ جاتے، وہ ان کو اس کے برعکس کہانی سناتے ہیں اور ان کے اوپر وہ اثر ہو جاتا ہے. وہ ان کے پاس آرٹ ہے، خان صاحب کے پاس، ان کے لوگوں کے پاس، لوگوں کو جھوٹا قصہ بتا کر اور اس پر یقین دلوانے کا. ورنہ عمران خان صاحب دیکھیں نا، جھوٹی بیچ رہے ہیں ابھی تک. تو اس وجہ سے وہ جو ہے صحافی اپنے دوستوں میں وہ والی باتیں کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے آپ کی انفارمیشن پر اس لیے میں اس کو جو ہے وہ پھینک دیتا تھا ردی کی ٹوکری میں، کہ اس کے بعد آپ کی انفارمیشن تو ٹھیک ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جو پروپیگنڈا کرنے والے میرے پاس آگے بیٹھ جاتے تھے، جس طرح وہ باتیں بتاتے تھے، وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی. تو میں ان کے سحر میں مبتلا ہو کر میرا تجزیہ الٹ پلٹ ہو جاتا تھا، اور 1.5-2-3 سالوں میں میرے تجزیے جو سارے گراؤنڈ ہو گئے. ایک اور بہت بڑے، وہ دوسری سائڈ پہ، وہ نواز شریف صاحب والی سائڈ پہ وہ تجزیے کرتے ہیں، بہت بڑے ہیں وہ بھی اسی طرح. تو بہرحال اب میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں. یہ بات ہے مارچ کی، ہاں مارچ میں ہی، یا بہرحال یہ جب تحریک عدم اعتماد آ چکی ہوئی تھی، جوڑ توڑ ہو رہی تھی. سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ظاہر کر دیے گئے تھے. پرویز الہی صاحب جس دن بنی گالا گئے تھے، اس دن کی بات ہے، اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک منسٹر کے پاس، عمران خان صاحب کے بہت کاریگر میں ہمارے دوست ہیں وہ پرانے، ان کے پاس بیٹھے، ہم پارلیمنٹ گئے تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے. تو ادھر ہی ٹی وی اسکرین پر چل گئی کہ جی پرویز الہی جو ہیں وہ بنی گالا پہنچ گئے. عمران خان نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ آفر کر دی، عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا گیا، مونس الہی اور پرویز الہی ایک ساتھ گئے. اسے ایک رات پہلے دعائے خیر ہوئی تھی، معاملات طے ہو گئے تھے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بنیں گے پنجاب کے، ان کے اتحادیوں کے، اور قابل اتحاد کرے گی، وہ ان کی طرف جائے گی. تو وہ جب دیکھا تو وہ جو منسٹر تھے انہوں نے بڑا کیا ہوتا ہے انداز، فخریہ انداز میں ہمیں کہا کہ یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آصف زرداری، نواز شریف یہ کیا کریں گے، عمران خان کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا اس وقت سیاست، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بڑا اعتماد سے، بڑا. باقی جو ہم اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کافی سارے اور بھی اسلام آباد کے بھی 2-4 جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے. میں تھا، عمران شفقت تھے، میرا خیال ہے ہمارے ساتھ 1-2 اور ہمارے ساتھی تھے جو ہمارے گروپ لاہور کے. تو بہرحال ہمارے گروپ سے مراد کہ ہم دوستوں کا ایک ٹولہ ہے نا، ہم گینگ ہے ایک دوستوں کا. تو بہرحال تو اس میں کچھ دوستوں نے کہا کہ میں کہ یار میں جانتا ہوں ان کو. عمران صاحب نے بھی یہی کہا کہ یار ہم جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس کیونکہ انفارمیشن پہلے سے تھی کہ بی اے پی اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ حکومت کو چھوڑ رہی ہیں. تو پھر اگلے 5-6 گھنٹوں میں وہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی، ہم اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ انہوں نے جس طرح، وہ جو منسٹر تھے نا، جس طرح منظر کشی کی، جس طرح ہمیں گھیرنے کی کوشش کی، وہ یہ طریقہ تھا جس میں بڑے بڑے صحافی پھر وہ جو تجزیے میں پھر سازشی تھیریز کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ بیچارے رگڑے جاتے تھے. عمران خان صاحب کا طریقہ واردات. تو بہرحال اب میں آتا ہوں دبئی میں کیا پک رہا ہے. دبئی میں جناب خبر، جو بھی خبریں آ رہی ہیں ان میں کوئی 90% آپ سمجھیں میڈیا مس رپورٹ کر رہا ہے چیزوں کو. مطلب ایک ملاقات بھی کروا دی پہلے، کل سے ایسا کچھ نہیں ہے. ملاقاتیں آج ضرور ہوئی ہیں وہاں پہ، آج سے مراد کے کل، ابھی کیونکہ جب آپ کے پاس ولاگ آئے گا تو 27 ہو چکی ہوگی، 26 کی شام کو ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں، سوموار کی شام کو. اور ملاقاتوں کا ایجنڈا یہاں سے طے تھا. نواز شریف صاحب کیونکہ پاکستان واپس اگست سے پہلے شاید نہ آ سکیں یا جولائی کے اینڈ میں آئیں، تو لہٰذا کچھ چیزیں تھیں جو انتخابات سے پہلے طے کرنے والی ہیں. جب نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے تو پھر اس وقت ان کے پاس، کیونکہ وہ 19 تقریباً 4-4.5 سال کے بعد پاکستان آئیں گے نا، تو 5 سال ہو جائیں گے تقریباً.
ہاں 4-4.5 سال، تو وہ اپنی پارٹی اپنی فیملی الیکشن سر پہ ہوگا، اپنی تیاری کریں گے، منشور بنانا، یہ کرنا، بہت کچھ جھمیلے ہوتے ہیں انتخابات لڑنے کے لیے قومی پارٹی کو. تو نواز شریف صاحب یہاں مصروف ہو جائیں گے. تو وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے، پھر اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملایا جائے گا، وہ پھر نہیں ہو سکتا. ابھی اس کی آؤٹ لائنز بنائی جا رہی ہیں، میثاق جمہوریت پارٹ 2 یا میثاق جمہوریت کی ایکسٹینشن، میثاق معیشت، آئندہ عام انتخابات، نگران حکومت، صدر کا الیکشن. اور پھر آئندہ عام انتخاباتوں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئندہ عام انتخابات میں سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی یہ نہ ہو کہ کچھ چیزیں موٹی موٹی چیزیں طے ہوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ انتخابات کے بعد اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو پھر ایمرجنسی میں بند نہیں باندھے جاتے نا. سیلاب کے لیے بھی کسی بھی صورتحال کے لیے مطلب یہ نہ ہو کہ بھئی سر پہ پڑ جائے، وہ کہتے ہیں نا گلے پڑا ڈھول بجانا نہ پڑ جائے. تو اس سے پہلے کہ ڈھول گلے پڑے پہلے تیاری کر لو، سیکھ لو ذرا بجانا، ڈھول چول بجانا، پراپر کاریگر ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ ڈھول بجاتے بجاتے ڈھول پھاڑ بیٹھو. ہمارے ہاں ڈھول اس طرح پھٹتے بھی رہے نا جمہوریت کے، بڑی بار پھٹے. تو تیاری کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان صاحب کی جو ہے وہ احمقانہ سیاست کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، سازشوں کی وجہ سے جس طرح فوج سیاست میں دوبارہ ان ہو گئی ہے، اب وہ اپنی طرف سے سیاست کر رہی کہ نہیں کر رہی، معاملہ ان ہو گئی ہے، داخل ہو گئی ہے. پریس کانفرنس کر کے ڈی جی ISPR کا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے جس طرح وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ سازشی ہیں، اور پھر عدلیہ کو سیدھے سیدھے پیغام دینا، تو ظاہر ہے فوج کو عمران خان صاحب نے، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پکڑ کے نا پاؤں سے گھسیٹ کر لے کر آئے عمران خان صاحب کیا ہے ادھر. اب وہ آ گئے ہیں، تو اب وہ آ گئے ہیں، جو آ جاتا ہے تو پھر اس کو ذرا دوبارہ پیار سے، ادب سے، احترام سے یہ کہنا کہ جی ذرا یہ آپ آ گئے تھے، ضرورت تھی، آپ کو گھسیٹا گیا تھا. جس طرح مشرف کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جی مجھے تو دھکا دیا گیا بھائی، میں نے مارشل نہیں لگایا، مجھے دھکا دیا گیا، تو لہٰذا آپ آ گئے تو ذرا پلیز اب ہم کر لیں گے، سنبھال لیں گے، تو آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم ساتھ ہیں، چلیں گے. تو اس طرح کی حکمت عملی بن رہی ہے، منصوبہ بن رہا ہے کہ کیا ہوگا. کئی بار کہا گیا کہ جی ہمیں میثاق جمہوریت کی ایکسٹینشن کرنی ہے. میثاق جمہوریت میں جو پوائنٹس تھے 34 پوائنٹس تھے، ان میں سے 85+ پر عمل ہو چکا ہوا تھا، کچھ رہ گئے تھے، ان پر عمل کرنا ہے، اور نئے تقاضوں کے مطابق کچھ نئی چیزیں شامل ہونی ہیں. تو وہ ڈسکس ہو رہا ہے. ملک کی معیشت بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو کیسے بحال کرنا ہے. ہم نے ان فیوچر کدھر جانا ہے بھائی؟ امریکہ کے ساتھ جانا ہے، چین کے ساتھ جانا ہے. خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایران اور سعودی عرب آپس میں ایک ہو گئے ہیں. انڈیا امریکہ کے ساتھ ہمارے خلاف بیٹھ کر لابنگ کر رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اگلی حکومت جو ہوگی، ابھی والی تو ٹرانزیشن ہے نا، ایم ہی ہے بس، ٹھیک ہے، عارضی عبوری سیٹ اپ تھا نا بیسیکلی شہباز شریف صاحب والا یا مخلوط حکومت. اصل حکومت تو ہوگی انتخابات کے بعد. تو وہ حکومت میجورٹی مسلم لیگ نون کو ملتی ہے تو پیپلز پارٹی، جو اہم ایشوز ہوں گے موٹے موٹے طے کر لیے جائیں گے کہ پیپلز پارٹی اس میں اپوزیشن کرتے ہوئے بھی اس میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گی اور اس میں ساتھ دے گی. پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو مسلم لیگ نون وہ نہیں کرے گی جو 2008 میں کیا تھا. اگر ایک اپنا نکال دیا گیا تھا سرکولر، تو چودھری نثار علی خان صاحب نے کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کر دیا تھا. یا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ افتخار چودھری کی محبت میں مبتلا ہو کے لانگ مارچ لے کر چلے تھے، جس کے بعد پوری جمہوریت ڈسی گئی، پورا سسٹم ڈسا گیا. یا نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر میمو گیٹ میں عدالت چلے گئے. یا پھر آصف زرداری صاحب نے جا کر صادق سنجرانی کو چیئرمین سینیٹ بنوا دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. نواز شریف کی نون لیگ کی حکومت ختم کر کے وہاں پر اپنا اس کو کیا نام ہے قدوس بسنجو کو CM بنا دیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اپنے بچے کو CM بنا دیا. تو اس طرح کی سیاست، اس طرح کی غلطیاں نہیں کی جائیں گی. اپوزیشن ہوگی، تگڑی اپوزیشن ہو، لیکن اس میں یہ ہو کہ جی ریڈ لائنز ہوں، یہ کراس نہیں کی جانی. اس کے لیے میثاق جمہوریت پارٹ 2 کرنا، میثاق معیشت کرنا، انتخابات کی ریڈ لائنز. پھر یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ایشو بھی کہیں نہ کہیں آئے گا. یہ خبر بالکل غلط ہے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے سیٹیں مانگی ہیں اور نون لیگ نے انکار کر دیا. ایسا ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے انتخاب لڑنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ورنہ پیپلز پارٹی کو اپنا ووٹ بھی نہیں ملے گا.
نون لیگ سے سیٹیں مانگ کر پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیو نہیں کرے گی، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ 2-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری میدان میں ہیں، وہ مختلف تقریبات میں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آصفہ بھٹو کو کردار ملنا ہے پنجاب میں۔ بلاول بھٹو کیونکہ پورے ملک میں الیکشن کیمپین اس طرح نہیں چلا سکتے، لہٰذا آصفہ بھٹو کے پاس الیکشن میں اگر فرض کر لیں کہ بلاول کے 100 جلسے ہیں یا 50 جلسے ہیں تو اس میں 30% جلسے آصفہ بھٹو نے کرنے ہیں، وہ میدان میں ہوں گی۔ تو پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی کی ایک موٹی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی یہاں پر ہم نے اینٹی نواز ووٹ کو اپنی طرف کھینچنا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی موٹے معاملات پر مسلم لیگ نون کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرے گی، معاہدہ کرے گی، میثاق کرے گی، لیکن پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بہت ہی کم لیول پر کہیں لوکل تنظیم کی ضرورت ہوگی تو وہ کریں گے، ورنہ مرکزی لیول پر نہیں۔ صدارتی انتخاب، صدر کا انتخاب، اس میں کیا ہوگا؟ اچھا کولیشن گورنمنٹ بننی ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ تو کافی ساری اور چیزیں بھی ہیں اس میں، تو اس طرح معاملات چلیں گے۔ اچھا اب میں آخر میں کیونکہ صدر چلے گئے ہیں، صدر صاحب جو ہے وہ چلے گئے، یہ تو مطلب یہ پلان جو ہے نا دبئی کا یہ پک چکا ہوا ہے، اس کو بس فائنل ٹچز دیے جائیں گے اور پھر چیز یا تو ابھی تک آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو اس وقت ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آئی، تو جب آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر وہ ہو سکتا ہے تب تک آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ پھر جب میرے سامنے پراپر وہ ڈرافٹ آ جائے گا چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اچھا اب دوسرا ہے IPP، استحکام پاکستان پارٹی، اس کے جو سرپرست جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آج صدر عارف علوی صاحب چلے گئے سعودیہ، تو قائم مقام صدر بن گئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی۔ وہ جو پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا تھا الیکشن ایکٹ، جس کے تحت نااہلی کی مدت 62F کے تحت تایات سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی۔ کم کیا کی تھی نہیں تایات، لیکن سپریم کورٹ نے تایات کر دی تھی تو اس کو 5 سال کر دیا گیا، اور الیکشن کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے حوالے ہو گیا۔ تو اس پر صدر صاحب نے قائم مقام صدر صاحب نے کر لیا دستخط ہونے کے بعد قانون نافذ العمل ہو گیا، منظور ہو گیا۔ اب گزٹ نوٹیفائی ہوگا زیادہ سے زیادہ، وہ بھی ہو چکا ہوگا، جلدی کالیاں اتنی ہیں، جلدی اتنی ہے، تو اس کا نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہے، ظاہر ہے، تایات نااہلی، ان کو اہلیت ان کی بحال ہو گئی، لیکن ان کے پاس ابھی 2 سزائیں ان کی ہیں، ایون فیلڈس اور العزیزیہ، اس میں ابھی اپیلوں میں انہوں نے جانا ہے، ان میں سزا یافتہ ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کی ہوگی واپسی۔ اب وہ جو IPP ہے وہ رجسٹر ہونی ہے، علیم خان ان کے صدر ہیں، تو جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ترین صاحب اس کے چیئرمین بنیں گے یا اس طرح کا کوئی عہدہ ہوگا، اور پھر پارٹی رجسٹر کروائی جائے گی۔ ظاہر ہے پہلے یہ تھا کہ اگر قانون نہیں ابھی نافذ العمل ہوتا یا اس قانون کو کہیں چیلنج کر دیا جاتا ہے تو پھر پارٹی ظاہر رجسٹریشن میں جہانگیر ترین صاحب کا پھر نام نہیں ہوگا، لیکن اب ہوگا۔ اگر یہ قانون جو کہ صدر نے منظور کر دیا اب بھی ظاہر چیلنج ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا، تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی رجسٹر کروائیں گے، جس میں جہانگیر ترین صاحب اس پارٹی کے سربراہ کے طور پر رجسٹرڈ ہوں گے۔ یہ بڑا ٹوسٹ ہے اس سیاست پہ، ورنہ نظر آ رہا تھا کہ ترین صاحب شاید اسی طرح سرپرست رہیں گے، لیکن اب نہیں، ان کی انٹری ہو گئی ہے، اور اب وہ جب لندن میں 2 جون کو شاید وہ واپس آئیں گے عید کے بعد فوراً بعد، تو اس کے بعد پھر ترین صاحب کا اب متحرک ہونا آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح متحرک ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔